लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक और दूसरे मशरिक़ी बईत के ममालिक, बाज़ मगरबी ममालिक में आज पहला रोज़ा था और ये कोरोना के ज़माने का पहला रमज़ान है। आज उसका पहला रोज़ा था जब मुसलमान अपने घरों में इबादत में मसरूफ़ हैं, मसाजिद में नहीं। तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक ने रमज़ान मुबारक के दौरान कोरोना से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ नाफिज कर रखी हैं। बाजमात नमाज़ों और तरावी के समात पर पाबंदी है और पहले की तरह इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी के दस्तरख्वान भी लगाने से मना किया जा चुका है। हुकूमतों की हिदायत पर अवाम भी इत्मीनान से अमल पैरा है और आज सऊदी अरब में पहले रोज़े के मौके पर हरम काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी एहतियात बरकरार रही। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी में 20 के बजाय 10 रकातें अदा की गई और सिर्फ मस्जिद का अमला शरीक था। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, सिंगापुर और फिलीपींस की हुकूमतों और इस्लामिक कौंसिल ने भी आज से रमज़ान शुरू करने का ऐलान किया था। यूरोपीय ममालिक और अमरीका में मुकीम बेशतर मुसलमान सऊदी अरब की तक़लीद में रमज़ान और ईदैन का तयन करते हैं, इसलिए बरतानिया, कनाडा और अमरीका में ज़्यादातर मुसलमानों के लिए आज से माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। अफ़गानिस्तान में भी आज पहला रोज़ा रखा गया। दुनिया भर में मुसलमानों ने नमाज तरावी और दीगर नमाज़ों के इज्तिमात को महदूद रखा है। और आज पाकिस्तान में भी रमज़ान का आगाज़ हो गया है। कल पहला रोज़ा है और एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रुयत हिलाल के मौके पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया, जो कि इससे पहले मामूल हुआ करता था। रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर पूरे मुल्क में अमल दरामद एक चैलेंज होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मसला अब हल हो गया है। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की वजारत ने यह मसला हल कराया है और इनकी वजारत इस सिलसिले में 5 साल का एक कमरी कैलेंडर, एक वेबसाइट और एक ऐप बना के जारी कर चुकी है, जिसमें 2024 तक के लिए रमज़ानुल मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और दीगर इस्लामी ममालिक की चाँद नज़र आने की तारीख़ें तय करके बता दी गई है। तमाम आदाद शुमार से, ये साइंसी आदाद शुमार से साबित है। इसी कैलेंडर के मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने पहले ही बता दिया था कि इस साल मुल्क भर में यकुम रमज़ानुल मुबारक हफ्ता 25 अप्रैल को होगा और ऐसे ही हुआ। पिछले साल भी रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की पेशगोइयाँ 100% दुरुस्त साबित हुई। ये फवाद चौधरी की पेशगोइयाँ ज़ाती पेशगोइयाँ नहीं थी, मगर ये साइंस की बुनियाद पे थी। मगर इसके बावजूद मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने रमज़ान का चाँद देखने के लिए कल भी बाकायदा इजलास बुलाया। अलबत्ता इस बार पहली मरतबा वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा भी रुयत हिलाल कमेटी का हिस्सा बन गया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पेशरफ्त थी और बहुत उम्दा खबर थी। साइंस इस काबिल है कि चाँद की गर्दिश का हिसाब लगा के नतीजा निकाला जा सकता है कि चाँद किस दिन, किस वक्त और कौन से मकाम पर आसानी से देखा जा सकता है। इसी बुनियाद पर कमरी कैलेंडर बना दिया गया है और तय कर दिया गया है कि किस तारीख को किस इस्लामी महीने का चाँद नज़र आएगा। ये बहुत बड़ी और बहुत ही हौसला अफजा पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। इस पूरी चीज़ का इनिशिएट किया वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी ने, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। कल जो आपका नुमाइंदा पहली बार रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में पेश हुआ, उसको तो पता था कि आज चाँद, परसों जब वो पेश हुआ था तो उसको तो पता था कि चाँद नज़र नहीं आना है, चाँद तो आज दरअसल नज़र आएगा। उनका काम क्या था, वो मतलब किस तरह से असिस्ट कर रहे थे कमेटी को? बुनियादी तौर के ऊपर तो जिस तरह से आपने कहा कि ये जो चांद की गर्दिश है, देखिए फ्रेंकली वो कोई मेरे कहने के ऊपर या किसी मौलवी साहब के कहने के ऊपर चांद ने तो अपना मदार तो नहीं बदल लेना। ये तो प्योरली एक मैथमेटिक्स का सवाल है और मैथमेटिक्स उसको डिसाइड करती है कि चांद कब, किस वक्त और कहाँ पे उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, क्या नज़र आएगा।
اور اگر ہم چاہتے تو ہم کیلنڈر جو ہے وہ تو آپ 100 سال کا بھی بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن جو 5 سال کا ہم نے کیلنڈر جو تھا وہ بنایا، اور اب تک ہم نے جتنی جو اس کیلنڈر کے تاریخیں دی، مجھے خوشی ہے کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اصل کاری اعلان بھی ہوا۔ پچھلی دفعہ صرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے ایک مفتی پوپل زئی صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عید کر لی، اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر صاحب نے اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ تلافی کریں گے، جو پتہ نہیں بعد میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے یہ جو اس دفعہ ہمارے نمائندہ بھی جو گئے تھے وہ صرف رسماً گئے تھے، کیونکہ ریلیجس افیئرز منسٹری ہم نے اب یہ کیلنڈر کیبنٹ میں بھیجا، کیبنٹ نے اس کو ریلیجس افیئرز منسٹری کو دیا، ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی بھجوا دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیے کروڑ روپے کے قریب 40-50 لاکھ روپیہ ایک ادھر سیشن میں خرچ کر دیتے ہیں، اب جو اس طرح سے ہمارے مالی وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک انہوں نے سوچا کہ فواد چودھری صاحب وہ 50 لاکھ روپے یا کروڑ روپے سے زیادہ تو وہ تنازعہ ہے جو پوری قوم کو تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور اب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ رویت کی اپنی ایک ویلیو ہے، مگر اس سے اسسٹنس یہ ہو جائے گی کہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس دن رویت ہوگی اور کس جگہ پہ ہو سکتی ہے، تو وہ رویت کا اجلاس ہو جائے وہاں پہ اسی دن ہو جائے اور وہ نظر آ جائے گا۔ اس کے لیے مزید تگدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے یہ اسسٹ کرے گا، شرعی طور پہ اس کی ہیلپ کیسے ہوگی؟ وہ تو کامران صاحب آپ رویت کا تو مسئلہ نہیں، ہم نے ایپ بھی بنا دی ہے، رویت ایپ کے نام سے آپ ڈاؤن لوڈ کریے اور اپنے موبائل فون کے اوپر دیکھ لیجئے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے اور کیسا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دوربین کو جائز سمجھتے ہیں اور سیٹلائٹ کو غیر سمجھتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، یا اینک کو جائز سمجھتے ہیں اور دوربین کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک مطلب سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن بہرحال میری نظر میں چونکہ اسلام جو میں سمجھتا ہوں، اسلام کا تو پہلا لفظ ہی یہ ہے کہ پڑھ، علم حاصل کر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اور تحقیق کے اوپر تو زور ہی کس نے دیا ہوگا۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم تو جو اسلام کو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، وہ علم کی روشنی میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تحقیق کی روشنی میں آگے بڑھنے کا نام ہے، اور اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ایک بار پھر بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کون سے ممالک میں قمری کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے اور باقاعدہ رویت کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہوتا؟ دیکھیے برونائی، ملیشیا، اٹلی، انڈونیشیا، یہاں پر تو رویت نہیں ہوتی، اور اب میں پڑھ رہا تھا خلیج ٹائمز میں کہ یو اے ای بھی اس سال سے اپنی رویت جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، اور اس سال سعودی عربیہ نے بھی رویت نہیں کی، انہوں نے بھی اپنا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چاند اس کا جو رمضان جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، اس سال انہوں نے رویت جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور ہمارے لوگوں نے بغیر یہ دیکھے کہ سعودی عربیہ نے تو رویت ہی نہیں کی ہے، انہوں نے یہاں پہ چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ایک حلقے نے۔ اب دیکھیے اس کے تو کوئی، اگر آپ ضد میں پڑ جائیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہرحال عقل، علم اور دلیل جو ہے اس کا یہی ہے کہ اگر ہم ایک عید منانا چاہتے ہیں، اور یہ میری نظر میں جو ہمارے تہوار ہیں وہ مذہبی تہوار ہوں، ہمارے قومی تہوار ہوں، اتحاد اور یگانگت کا ان میں جو ہے وہ عنصر ہونا چاہیے، نہ کہ تقسیم کا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ رمضان جو ہیں یہ 29 روزوں کے ہیں یا 30 روزوں کے جو آپ کے پاس قمری کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے؟ یہ ہمارے کیلنڈر میں موجود ہے، انفارچونیٹلی اس وقت کیلنڈر میرے سامنے نہیں ہے تو میں حتمی طور پہ نہیں بتا سکوں گا، لیکن کیلنڈر جو ہے وہ بہرحال اگر آپ moonsighting.pk پہ جائیں گے تو آپ کو کیلنڈر مل جائے گا اور وہاں پہ آپ یہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کورونا کے پس منظر میں عام پاکستانی شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں رہنے والوں کے لیے بہت شدید پریشانی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے یہ پریشانی نہیں ہوتی، زندگی بہت سہل ہو جاتی، لاک ڈاؤن بھی رہتا اگر ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہوتا، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم معمول کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا، اور پھر ہمارے یہاں آن لائن سروسز، ای کامرس کے راستے میں حکومتیں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتی بلکہ اس کو سہل بناتی۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، مگر اب بھی اس وقت ہے کہ تمام سہولتوں کو ہم بھرپور انداز میں استعمال کریں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں، معاملات کیا ہیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلینور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان وہاب، ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ پاکستان بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال نے آن لائن ڈیلیوری اور ملک بھر میں ڈیجیٹل پیمنٹس کی افادیت کو مزید اہم بنا دیا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ
اس پہ توجہ نہیں تھی، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کے بعد یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو سامنے آیا ہے، جس سے کہ معیشت میں بڑی بہتری آ سکتی ہے، اور اس سے لاک ڈاؤن بھی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آن لائن سروسز وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پہ اس انداز کی توجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سروسز ہیں جو کہ یہ پروڈکٹس بناتی ہیں، آن لائن پروڈکٹس بناتی ہیں، ان کی پروڈکٹس بھی کوئی اتنی شاندار نہیں ہیں جن کو کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کہہ سکیں، اگر ہیں بھی تو اس میں آسانی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ شدید افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس ماحول میں ای شاپنگز، ای بلنگز، ای گیٹ وے اور ای پیمنٹ کے نظام میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں، جبکہ آج اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور اس کی کہیں زیادہ اہمیت ہے۔ یہ بھی بہت تشویش کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں معاونت کے بجائے رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ غضب خدا کے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود سندھ میں کل تک ای کامرس پر پابندی تھی، آن لائن سروسز کی اجازت نہیں تھی۔ یہ وہ سروس ہے جو پوری دنیا میں انتہائی متحرک رہی ہے، اس نے نئی جابز کریٹ کی ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں کئی گنا ان کو آسان کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ لیکن یہاں پہ سندھ میں تو کم از کم ای کامرس کی اور آن لائن ڈیلیوریز کی کل تک پابندی تھی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ملک بھر میں ضرورت کے ہر سامان کی آن لائن ڈیلیوری ہو سکتی ہے، جبکہ بینکوں کے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا پھر ٹیلی نار کے ایزی پیسہ اور جاز کیش اور پھر اس جیسی سروسز سے بھی رقوم کی ترسیل ہے۔ دنیا اس سلسلے میں کافی آگے چل چکی ہے اور ہمارے پاس بھی اس حوالے سے کافی پوٹینشیل بھی موجود ہے اور ہمارے پاس سروسز بھی موجود ہیں، مگر اس سے لگتا نہیں ہے کہ تمام پاکستانی پوری طرح سے اس کے بارے میں اویئر ہیں یا ان کو اس کی اہمیت کا سے آگاہ ہیں یا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آن لائن کاروبار میں 90% ادائیگیاں ابھی بھی کیش آن ڈیلیوری کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، جو کہ بہت ہی اس قسم کے بزنس میں یہ بات بہت کم ایسی ہوتی ہے دنیا میں کہ 90% جو ادائیگیاں ہوں وہ کیش آن ڈیلیوری کی بنیاد پر ہوں۔ حالانکہ ہمارے ملک میں 7 کروڑ انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کسٹمرز ہیں، 16 کروڑ ہمارے پاس سیلولر فونز ہیں، اس کے صارفین ہیں، اور 7 کروڑ 3G اور 4G ٹیکنالوجی استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ پوٹینشیل ہم کیوں استعمال نہیں کر پا رہے؟ آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کی بہت ہی مقتدر شخصیت ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹیلی نار پاکستان کے جناب عرفان وہاب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان وہاب صاحب۔ وہ کون سی چیزیں جو ایک دم آپ کے ذہن میں آتی ہیں آج کل کے ماحول میں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں تو بہت چیزیں آسان ہو جائیں اور جس کے لیے کوئی بہت بڑی کاوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے، ہماری عوام نہیں کر رہی اور ہماری حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی یا امبریس نہیں کر رہی؟ جی کامران، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ٹاپ آف دا مائنڈ آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیجیٹائزیشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں خاص طور پہ یہ کرونا کی سچویشن کے اندر بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شفٹ ہوئی ہے جیسے آن لائن لرننگ کی طرف، بیکاز اسکول بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ورکنگ فرام ہوم کا ٹرینڈ بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے عرض کیا جائے آن لائن شاپنگ، جب مارکیٹس بند ہیں تو سب سے پہلے کنوینئنس اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا میں یہ ٹرینڈز ہمیں بڑی کلیئر نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے، لیکن جس طرح جو اس کا پوٹینشیل ہے اس حساب سے ابھی بھی ہم کافی پیچھے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آگاہی ہے، اویئرنیس ہے، اور اس کے علاوہ پالیسی انٹرونشنز کی بھی ضرورت ہے تھرو آؤٹ دا ویلیو چین۔ اگر ہم دیکھیں ہماری فنڈامنٹلی کچھ چیزیں ان پلیس ہیں تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ بلاکس، جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں سروسز لائک ایزی پیسہ کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% گروتھ پچھلے 1 سال کے اندر ہوئی ہے۔ ای کامرس کے اندر بھی ہمیں تقریباً 100% کے قریب گروتھ نظر آ رہی ہے، اور یہ صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی ہے۔ اب اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز دوز کانسیپٹس آر دیئر، لوگوں کو آہستہ آہستہ آگاہی بھی ہو رہی ہے۔ اس سے بہت سی اپرچونیٹیز کھلیں گی، جس میں آپ کے انٹرپرینیورشپ کی اپرچونیٹیز ہیں، اسمال بزنس میڈیم بزنسز کو بہت بڑی سپورٹ مل سکتی ہے، کسٹمرز کو بہت کنوینئنس یقیناً۔ عرفان صاحب مگر مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ تو آپ پھر بھی ایک سٹیپ آگے کی بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے علاقوں کے اندر اور بالکل جہاں پالشڈ اور بہت ہی ہائی لٹریسی ہے، وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بینکوں کے باہر لوگوں کے رش لگے ہیں، بینکس کو باقاعدہ شامیانوں کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں کیوں لگا کے بینکس جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو یہ اب لوگوں کا بینک جانا اور یہ اس قسم کی چیزیں کرنا تو یہ تو اب ایک انگوٹھے کی کلک کا کام ہے۔
کیا وجہ ہے یہ جو ہمارے ہاں اتنی بنیادی بینکاری بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے اس سسٹم کے تحت، ٹیکنالوجی کے تحت؟ جی بالکل، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بریک اینڈ مارٹر ماڈل تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایپ کے ذریعے سہولت میسر ہے. ہمارے اگر دیکھیں تو دیکھیں فنڈامنٹلی بہت سے اس کے آؤٹ سے کے جو رکاوٹیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اگر جو گورنمنٹ کی جو پیمنٹس ہیں انکلوڈنگ گورنمنٹ سیلریز ہو گئیں، پینشنز ہو گئیں، سوشل ویلفیئر کی پیمنٹس، یہ تقریباً $9 بلین کے قریب بنتی ہیں پر اینم. اور اس میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں بیکاز یو ریچ آؤٹ ٹو میسز. اس کے علاوہ جو ہمارے بزنس مین ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نیو نارم جو کرونا کے بعد جہاں چیزیں سیٹل ہوئیں گی اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہوئیں گی اسمال بزنسز کو تو ڈیجیٹائز اینڈ آٹومیٹ، ایفیشنسی کے لیے، پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کے لیے. اور کسٹمر بیہیویئر بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. یہ پچھلے 4-5 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسٹمر بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. اٹ ول بی اے جرنی، لیکن ہم سب کو ایک تو آگاہی حاصل دینی ہے اور دوسرا فرکشن پوائنٹس جو ہیں جو پالیسی انٹرونشن سے دور ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو اور اس پہ کئی اقدامات کیے گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، جس میں IBFT پیمنٹس کے اوپر جو چارجز سے ختم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹری بھی بہت سے اقدامات کر رہی ہے اور میرے خیال میں اس میں ہمیں مل کے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ہماری آن لائن سروسز ہیں عرفان صاحب، ہم دنیا میں یہ سروسز کو استعمال کرتے ہیں، وہ بہت ہی سہل ہوتی ہیں، بہت یوزر فرینڈلی ہوتی ہیں، پھر ان کی سروسز بڑی زبردست ہوتی ہیں، ان کی ڈیلیوریز، ان کا پورا نظام بہت زبردست ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ نظام ہے، چل رہا ہے، ہماری بڑی مشہور آن لائن سروسز ہیں، مگر ان کا جو پروڈکٹ ہے یا ان کی جو سروس ہے وہ مزے کی نہیں ہے. جی، اس میں دیکھیں 2 ایسپیکٹس جس پہ ہمیں ابھی بھی ویک لنکس ہیں میرے خیال میں. ایک تو سب سے بڑا لاجسٹکس کا نظام جو ہے، ڈیلیوری تو آپ کو ٹائملی چاہیے. پوری دنیا تو اس ماڈل پہ چلے گئی کہ بڑے شہروں میں چند گھنٹوں کے اندر آپ کو ہب اینڈ اسکوپ ماڈل کے تھرو ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ کنزیومر بیورو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی شکایات آتی ہیں کہ جی پروڈکٹ کچھ اور ہے، دکھتی کچھ اور ہے، جب ریسیو کرتے ہیں تو کچھ اور ہے. اس کے اوپر بھی ایون ایزی پیسے نے ابھی ہم نے ایسکرو اکاؤنٹس وغیرہ متعارف کرائے ہیں تاکہ کسٹمرز جو ہیں ان کو ایک ذہنی طور پہ سکون ہو سکے کہ جو انہوں نے پروڈکٹ آرڈر کی ہے وہی ریسیو ہوئے اور اس کے بعد پیمنٹ ریلیز ہوئے. تو اس قسم کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک تو کنزیومر بیہیویئر جو پروٹیکشن بیوروز ہونے چاہیے تاکہ کسٹمر کی شکایات پہ عمل کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی فرکشن پوائنٹس ہیں اس کو ہمیں ریموو کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیلی نور میں ان جو ہم سروسز کی بات کر رہے ہیں اس کو انہینس کرنے کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری ڈیجیٹل اکانومی، پاکستان از اے موبائل فرسٹ نیشن. ہمارے ہاں ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپس کی تعداد بہت کم ہے. 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ایکسیس کرتے ہیں تو موبائل کے ذریعے کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ موبائل کی سروسز جو ہیں پاکستان کے کونے کو ایک اچھے، ابھی ہمارے جو کوشش تھی وہ یہ کہ سروس ایک امبریلا سروسز ہو گئی ہیں، لیکن جو اچھی کوالٹی ایکسپیرینس دینے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور یہ کسی بھی قوم کے لیے یا ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک روبسٹ نیشنل انفراسٹرکچر قائم کیا جائے جس میں جیسے اسپیکٹرم ہے. اگر آپ کو مثال دوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم نے تقریباً 1/3 کے قریب کمپیئر ٹو ادر نیشنز، اگر آپ دیکھیں یورپ میں دیکھ لیں، US میں دیکھ لیں، ایشیا پیسفک میں دیکھ لیں، اونلی 1/3 اسپیکٹرم ہمارا ڈپلوائے ہوا ہے ان سروسز کے لیے. باقی ہم نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سو ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایشوز کو بیلنس کرنا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں اگر ہم تھوڑا ریلیز کریں گے تو ہمیں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں ایگریکلچر کو، ہیلتھ کو، ایجوکیشن سروسز کو، کامرس کو. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی جس کے لیے ہمیں ایک نیشنل انٹرونشن، ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے قومی لیول کے اوپر، جس میں سب پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، اکیڈیمیا مل کے کام کریں. جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے، It's all about automation, it's all about technology, artificial intelligence. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری ڈیموگرافک ڈویڈنٹ ہے، جو یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، ان سب کو ہم امپاور کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب عرفان وہاب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیلی نور پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پوری دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ کلمہ گو مسلمان اس سال ایک ایسے رمضان کا سامنا کر رہے ہیں
جب زیادہ تر ممالک میں رمضان المبارک کے دوران باجماعت نمازوں اور تراویح کے بڑے اجتماعات پر پابندی ہے۔ مگر پاکستان کی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ یہاں پر ہم پہلے کی طرح رمضان کی باجماعت نمازوں اور تراویح کی حوالے سے ایک حلقے میں اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضد سی ہے جو برقرار ہے، جس نے خطرے کی بتی جلا دی ہے۔ پاکستان میں حکومت اور علماء کرام نے 20 نکاتی قواعد و ضوابط پر اتفاق کیا ہے، لیکن مساجد انتظامیہ عوام حکومتی شرائط پر منوعاً عمل کر پائیں گے یا نہیں، یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہے، بلکہ کافی مشکل ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے کئی مواقع آئے جب اجتماعی عبادات موقوف ہوئی اور مساجد کے بجائے گھروں میں عبادات کے احکامات سامنے آئے۔ اس وقت بھی عالم اسلام کے علماء کرام اور مفتیان اعظام مسلم امہ سے گھروں میں عبادات کی درخواست کر رہے ہیں، بلکہ 10 بستہ درخواست کر رہے ہیں۔ عرب سے لے کے عجم تک اور افریقہ سے لے کے فارس تک تقریباً تمام اسلامی ممالک نے باجماعت نمازوں اور تراویح کے اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سعودی علماء کونسل نے رمضان المبارک میں نمازیں اور تراویح گھروں میں پڑھنے کا اعلان کیا ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز الشیخ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز بھی خطبے کے بغیر گھروں میں ادا کی جائے۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مسلم امہ سے اپیل کی کہ اللہ کے اس وبا سے نجات کی دعا مانگیں۔ جامعہ ازہر پہلے ہی فتویٰ جاری کر چکی ہے کہ مسلمان ممالک کو باجماعت نمازیں منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سال رمضان میں مسلمان مذہبی اجتماعات کے بجائے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ عبادات کریں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شیخ احمد بن طالب حمیت نے امت مسلمہ سے درخواست کی ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں مساجد بنا لیں، اپنے گھروں میں نماز قائم کریں۔ دنیا میں دوسری طرف بھارت میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی نے بڑا تفصیلی فتویٰ جاری کیا ہے، جس پر کہا گیا ہے کہ عوام الناس نماز تراویح، اعتکاف اور نماز عید الفطر اپنے گھروں میں ادا کریں۔ امام، مؤذن، مسجد کے خادم سمیت 4-5 افراد باجماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں۔ جو افراد تراویح میں قرآن نہ سن سکیں وہ مایوس نہ ہو، انہیں نیت کے سبب انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ عملے کی مسجد میں کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا نور الحق قادری، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، جو کہ تمام لوگ ان مذاکرات میں شامل تھے جو حکومت کے ساتھ کیے گئے، جس کے بعد حکومت کو یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ اجازت دے گی محتاط انداز میں مختلف SOPs کے ساتھ کہ مسجدوں میں نماز اور تراویح کے اجتماعات ہوں، مگر یہ اہم شخصیات جو ہیں جیسا کہ میں نے بتایا مفتی منیب الرحمان، مولانا تقی عثمانی، خود جناب نور الحق قادری، وہ اپنے گھروں میں نماز اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں ضعیف العمری کی وجہ سے۔ 55 سال میں پہلی مرتبہ کراچی میں رہتے ہوئے میں گزشتہ 3 جمعوں سے مسجد میں نہیں گیا۔ میں رمضان مبارک کے عام دنوں میں بھی اور جمعوں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ رمضان مبارک میں مسجد کے متصل مکان میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ پہلی دفعہ ہوگا میری عمر کی رمضان میں کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ باجماعت سوشل ڈسٹنس اور رکھتے ہوئے تراویح پڑھوں گا گھر پہ، اس نیت سے نہیں کہ مجھے کسی سے وائرس لگ جائے گا، اس نیت سے کہ میرے یا میرے بچوں کی وجہ سے کسی اور کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں گھر میں نماز پڑھوں گا، تراویح بھی گھر میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ میں مسجد کی طرف جا کر وہاں کسی اجتماع کا ذریعہ اور سبب نہ بنوں۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی تھون مہم کے دوران معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے رو کر بڑے رقت انداز میں پاکستانیوں سے کہا کہ گھروں میں عبادت کریں، مسجدوں میں نہ جائیں۔ فی الحال یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، اب اگر بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے سے یا کیچڑ
जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। मुतादिद बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान बार बार अपनी कौम से अपील कर चुके हैं कि घरों में नमाज अदा करें, कम से कम रिस्क मोल लें। एक बार फिर वो रमज़ान के आगाज़ में उन्होंने कौम से यही दरख्वास्त की है। आप जब मस्जिद में जाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क है, और जितने आप बेहतियाती करेंगे आप लोगों की ज़िंदगी रिस्क डाल रहे हैं उसके ऊपर। घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। क्या ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी? क्या मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि आप घर में इबादत करें, जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी, जो 20 शराइत रखी, इनके बीच में रह के निकले ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम मस्जिदें बंद कर देंगे। शरई दीनी जायज़ा लेते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है रिलीजियस अफेयर्स के बहुत ही मुस्तनद आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर मोहतरम जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब। पाकिस्तान का एक, वैसे तो दुनिया में हम कह सकते हैं कि 90-95% ममालिक में ये इज्तिमात नहीं हो रहे हैं, मसाजिद में उस तरह की रौनक की इजाज़त नहीं दी गई है जो रमज़ान मुबारक में होती है। पाकिस्तान का एक मसला ये है कि यहाँ तो एक तो जो हमारे उइम्मा कराम हैं, जो उलमा हैं, उनका इसरार था कि इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब फिर उनके हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद बाकायदा हुकूमत ने इजाज़त दी और ज़ाहिर है कि उसके लिए बड़ी शराइत नाफिज की गई हैं। गोया कि पाकिस्तान में जब हुकूमत ने ये बात कह दी है और इजाज़त दे दी है, तो अब हम कैसे लोगों को रोकें या उनको उनकी हौसला शिकनी करें कि वो नमाज के लिए ना जाएं इस माहौल में? ये हमारे यहाँ बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल नहीं हो गई है? मैं तो इसको बिल्कुल नाकाबिल फ़हम भी समझ रहा हूँ और नाकाबिल अमल भी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये बात तय करना कि कोई चीज़ ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, किस दर्जे में ख़तरा है, ये मेरा या आपका या किसी आलिम का काम नहीं है, ये तिब्बी माहिरीन का काम है। तिब्बी माहिरीन ने जो इस मामले में राय दी है, मुझे भी उस पर अमल करना है, आपको भी और हर आलिम को भी। ये महज मेरे या आपके फैसले का ताल्लुक नहीं है, ये दीनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मामला जान का है। तो हमारे दीन का ये तयशुदा उसूल है कि अगर जान को ख़तरा लायक हो गया है तो हुर्मत उठ जाएगी। हुर्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इस्तरार में उठती है। इबादात के बारे में तो उसूल ये है कि अगर आपके यहाँ मशक्क़त तहम्मुल से ज़्यादा हो जाए तो इबादत में रुखसत में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल नहीं समझ सका। इसका जो लाजमी नतीजा है वो ये कि आप एक दरवाज़ा खोल देंगे और फिर उसको बंद करना बहुत सी कुर्बानी के बाद ही मुमकिन होगा। और ये दीनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं। हमारी तारीख में ये पहली बार तो नहीं हो रहा कि ये मजबूरी जो है उसकी वजह से इस किस्म के अहकामात देने पड़े हैं या इस किस्म की दरख्वास्त की जा रही है। यकीनन ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, 10वीं मरतबा हो चुका है। यानी मस्जिदें बंद हुई हैं, मस्जिद नबी बंद हुई है, हरम बंद हुआ है। इससे पहले भी बारहा ऐसा हुआ है कि हज को मनसूख करना पड़ा। जैसे इस वक्त भी सऊदी अरब के उलमा ये कह रहे हैं कि शायद हज ना हो सके। हम सब के लिए ये बड़ी सदमे की बात है, लेकिन अल्लाह का दीन ये कहता है कि जब लोगों की जान को ख़तरा हो तो आप इबादात के लिए लोगों को निकलने के लिए नहीं कहेंगे बल्कि रोक देंगे। उलमा का काम तो ये था कि वो बजाय ये मुतालबात करते, वो खुद रहनुमा बनते, खुद लोगों को दीन का ये हुक्म बताते, उन्हें तलकीन करते कि वो घर में बैठें और अपने घरों को इबादत का बनाएं। सर जो ये कह रहे हैं कि हमें मस्जिद में जाना चाहिए, हम तो नमाज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की ज़िक्र के लिए जा रहे हैं, सजदा बसूद होने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी तो अल्लाह ताला मदद करेगा, इसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला फराहम करेगा, तो हमें घबराने की क्या बात है? ज़िंदगी मौत तो वैसे भी अल्लाह ताला के हाथ में है। उनको क्या जवाब दिया जाए?
یہ اسی اللہ کا حکم ہے کہ جب زندگی کو خطرہ لاحق ہو، آپ جانتے بوجھتے اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالیں گے تو یہ خودکشی کا اقدام ہے. آپ دوسروں کی زندگی کے لیے خطرہ بنیں گے تو یہ اقدام قتل ہے. اس طرح کے لوگوں کو وہ بات بتانی چاہیے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی تھی. انہیں شیطان نے یہ کہا، یہ انجیل میں آتا ہے کہ تم تو اللہ پر بڑا بھروسہ رکھتے ہو، یہ سامنے کے پہاڑ پر چڑھو اور چھلانگ لگا دو. تو انہوں نے فرمایا کہ دور ہو مردود، اللہ کا کام مجھے آزمانا ہے، میرا کام اللہ کو آزمانا نہیں ہے. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تدابیر ایک طرف، ہم زہر پینے لگے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو عبادات کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ دوسری صورت میں چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ پھر تو جو جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئیں، ان میں تو اللہ کی خصوصی تائید تھی، فرشتے ساتھ تھے، لیکن ان میں بھی بتایا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو یہ تدبیر کریں، یہ احتیاط کریں. اور پھر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر خطرہ بڑھ جائے تو فرجالن و رکبانا، نماز آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب باندھو، کھڑے ہو جاؤ، میری مدد شامل حال ہے، میرے فرشتے مقابلہ کر لیں گے. یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. اللہ کا قانون یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے، اور اس وقت میری جان کو نہیں، مجھ سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہے. یہ بڑا جرم بن جائے گا اگر ہم اس کا اقدام کریں. لیکن ایسا یہ بڑی اس میں ایک بڑا، میں تو بڑا روشن پہلو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اجماع ہے. تمام مسلمان جو ہیں آلموسٹ سارے جو فقہات ہیں جو وہ سب اس پہ ایک مرکوز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں گھر میں رہنا ہے. سعودی عرب کے مفتیان کرام ہوں، ایران کے آیت اللہ ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، دوسری جگہوں کے ہیں، تمام جو ہماری فقہات ہیں، جو ہمارے تمام جو بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہر سیکٹر کے، ہر اپنے اپنے سوچ کے اور اپنے اپنے نظریے کے، وہ سب جو ہیں اس بات پہ ایک نقطے پہ جمع ہیں کہ مسلمانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں. سب سے بڑھ کر اس میں سعودی عرب کے علماء نے رہنمائی کی. انہیں بڑا فیصلہ کرنا تھا. مسجد نبوی کو بند کرنا، حرم کو بند کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. عمرے پر پابندی لگانا، حج پر پابندی لگانا بہت بڑے فیصلے تھے. عید کی نماز کے بارے میں یہ بات کہنا بہت صحیح فیصلہ کیا انہوں نے، بر وقت کیا، اور ساری دنیا کے اہل علم نے ان کی پیروی کی. آپ کے پڑوس میں ہندوستان کے علماء بالکل صحیح تعلیم دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج نیشنل کمانڈ سینٹر میں جہاں پہ قومی لیڈرشپ جمع ہوتی ہے، سول فوجی لیڈرشپ، وہاں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس انداز کا لاک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے یہ 9 مئی تک جاری رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی وغیرہ میں نرم سا لاک ڈاؤن ہے جو کہ جاری ہے. سندھ میں تھوڑا قدرے سخت لاک ڈاؤن ہے، وہ جاری رہے گا. اس کی اور تفصیلات جاری کریں گے اور کیوں حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے 15 دن بے انتہا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک. پاکستان کی قومی لیڈرشپ نے کرونا کے حوالے سے آج ایک بہت اہم فیصلہ کیا. قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، نیشنل کمانڈ کمیٹی کے اس اجلاس میں جس کی صدارت وزیر اعظم جناب عمران خان کر رہے تھے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے، فوجی لیڈرشپ موجود تھی. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کل سے پاکستان میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے اب ایک بہت ہی کمبائنڈ آپریشن لانچ ہوگا جو کہ جس میں کہ فوج کی بھرپور معاونت شامل ہوگی، جس میں سول ادارے کام کریں گے، صوبوں میں گراؤنڈ لیول پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو آئسولیٹ کیا جائے، کرونا مریضوں کو اور ان کے کانٹیکٹس کو اور ان کے تمام جو قریب کے لوگ تھے ان کی پوری طرح سے شناخت کر کے ان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ عید سے پہلے، عید سے 15 دن پہلے ملک میں لاک ڈاؤن کو بڑی حد تک نرم کر دیا جائے. یہ بہت دور رس فیصلہ ہے، اور اسی حوالے سے کل وزیر اعظم جناب عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں پر ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف
जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे और ISI की भी इसमें एक बहुत अहम मावनत शामिल होगी। गोया कि पाकिस्तान की पूरी कौमी लीडरशिप है जिसमें सिविल इदारे, वज़ीर आज़म की सरबराही में, उसके बाद ISI, फिर फ़ौज, वो सब मिलके एक नया और बहुत ही भरपूर स्मार्ट लॉकडाउन का कल आगाज़ करने जा रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान को लॉकडाउन के ख़ात्मे की तरफ एक बड़ा पेशकदमी साबित हो जाएगी। आज इसकी तफसीलात जनाब असद उमर ने जारी की। ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, आज उसकी हतमी मंजूरी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दे दी गई है और वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। यहीं से नेशनल कमांड सेंटर से ये मैनेज भी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अंदर वफाक की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। ये एक भरपूर कौमी ऑपरेशन है, पूरी क़ुव्वत से लॉन्च किया जाएगा। फ़ौज इसमें भरपूर मावनत के लिए सिविल इदारों के साथ खड़ी होगी और इसकी तफसीलात आज अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जारी की। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ एफ़र्ट को ड्राइव करेगी। इसका बुनियादी मकसद कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉट स्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना है। इसमें फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। इस पे पाकिस्तान की आइंदा की कोरोना की जो पॉलिसी है और फिर पाकिस्तान कैसा होगा अगले ईद से पहले वाले 15 दिनों के दौरान, इस पर इसका बड़ा दारोमदार होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी देगा। इस दौरान पाकिस्तान का मौजूदा जो लॉकडाउन का निज़ाम है जू कतू बरकरार रहेगा, जिसमें आपने देखा है कि पंजाब में कदरे नरम लॉकडाउन है, बल्कि काफ़ी नरम लॉकडाउन है, दुकानें खुली हैं और रोज़मर्रा की जो कारोबारी ज़िंदगी है वो चल रही है। KP की भी ये सूरत हाल है। सिंध में कदरे सख्त लॉकडाउन है मगर उसमें भी नरमी का ऐलान हुआ है। आज इसी कौमी राब्ता कमेटी के इजलास से कबल हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन में कुछ नरमी के फ़ैसले किए हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खुदा करके अब सख्त तरीन लॉकडाउन में मामूली गुंजाइश भी निकाली है। अब कराची समेत सिंध भर में पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है। राशन और करियानी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक का फूड की डिलीवरी हो सकेगी। शहरी में फूड डिलीवरी नहीं होगी और शाम 5 बजे के बाद से लॉकडाउन सख्त हुआ करेगा। आज के इस नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन का जो इजलास हुआ है, कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, इसकी मज़ीद तफसीलात हमसे शेयर करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिकावान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो ये कल से हम एक बहुत अहम और फैसला कुन इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसको स्मार्ट लॉकडाउन, जिसकी तफसील असद उमर साहब ने, जनरल बाबर इफ्तिखार ने दी और इसी पे हमारा दारोमदार होगा आइंदा की हिकमत अमली का। और आज का इजलास जो है उसका मकसद इसी की मंजूरी और इसके कॉन्टूर्स तय करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का इजलास था क्योंकि इसके अंदर जो है वो टारगेटेड अप्रोच के तहत एक ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको NCC के सामने रखा गया। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के पास एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसके तहत वो लोकेशन बेस्ड, क्लस्टर बेस्ड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन करके मुतलका टारगेट तक पहुंच जाते हैं। उसी निज़ाम को कोरोना के मुतासरीन और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होंगे उन पे लागू करने का फ़ैसला हुआ है। इस निज़ाम के तहत एक तो ये है कि आपका चूँकि जो इन्फेक्टेड है उसकी इर्द गिर्द की जो लोकेशन है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, किन किन लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन में रहा और अल्टीमेटली
اس کے ذریعے یہ پھیلاؤ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کے بھی جو ہے آپ کو ایک اوورآل گراف کا جائزہ لینے کا بھی موقع مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ پریڈکٹ کر پائیں گے کہ ایک شخص جو ہے پاکستان کے اندر وہ کتنے لوگوں کو فیوچرسٹک انفیکشن ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور ہمارا پریڈکٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح میچ کیا جا سکتا ہے along with the provision of this technology۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ انیشیٹو تھا آج، اور ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے ہماری لیڈرشپ کا، اب جو ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم آئسولیٹ کریں، ہم پہچان کریں ہاٹ سپاٹس کون ہیں، لوگ کون ہیں، علاقہ کتنا ہے، تاکہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں، اور پھر ہم جو ہیں جو ہمیں معیشت کو پہ جو بوجھ کو کم کرنا ہے، رمضان کا زمانہ ہے، ہمیں لوگوں کو کچھ سکون فراہم کرنا ہے، تو پھر ہمارا اگلا مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا، اور پھر وہ عید تک آگے بڑھے گا۔ ہاں صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس تفصیلی بحث ہوئی، اور آج سرنو ہم نے جائزہ لیا کہ جو لاک ڈاؤن کے اب تک کے ایفیکٹ اور امپیکٹ ہیں وہ نچلی سطح پہ کیا ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ 2 محاذوں پہ کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک محاذ ہے جو کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا، جس کے لیے یہ TTQ کو متعارف کرا کے ایک ٹائم کنزیومنگ ایفرٹس جو تھی ان کو منیمائز کر دیا گیا، اور ٹارگیٹڈ اپروچ میں ہم جا رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کا غربت، افلاس، بے روزگاری کے محاذ پہ جو کوششیں ہیں، اس کرونا کے جو متاثرین ہیں اس محاذ پہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ دونوں اسٹریٹجیز ڈسکس ہوئی ہیں صوبوں کے اندر۔ سندھ کے اندر ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام نہ دیں، اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا نام دیں، اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلیں۔ باقی صوبوں نے اور پرائم منسٹر اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور اس میں ایک سپلٹ اوپینین تھی کچھ صوبائی حکومتوں کا، جس میں بلوچستان اور گلگت بلتستان کی یہ سوچ تھی کہ اس کو 5 مئی تک کیا جائے، سندھ کا یہ تھا کہ اس کو 15 مئی تک کیا جائے۔ پھر ایک کنسنسس کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو اگلے 2 ہفتے تک کنٹینیو کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن ایک اہم ضروری جو بات اس میں کنسنسس کے ساتھ اوپر کے سامنے آئی وہ خان صاحب یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن کی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے محرکات کا جائزہ لینا ہے، اس کے اثرات جو نچلی سطح پہ لاک ڈاؤن کے ہیں، کیا آپ نے اس سے کیا گین کیا؟ اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں گئے تو کیا آپ نے پھیلاؤ کو روک لیا؟ آپ کے نمبر آف کیسز جو تھے اگر بڑھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہے، اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ میں یہ اسیوم کروں کہ جو یہاں کا کنسرن ہے، خاص طور پہ کراچی کا جو کنسرن ہے، پاکستان کا اکنامک ہب ہے، بزنس ہب ہے، نرو سینٹر ہے، یہاں پہ جس انداز کا لاک ڈاؤن ہے وہ یقیناً کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا، اور پھر اسی وجہ سے یہاں پہ جو بے روزگاری پہ، جو یہاں کی جو مشکلات ہیں، جس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اکانومی کو جس کا انکیلکولیبل نقصان ہوا ہے، اس کی کچھ ریفلیکشن تھی جب یہ قومی لیڈرشپ آج بیٹھی، اس پہ کوئی کنسرن تھا، اور چیف منسٹر سندھ سے اس سلسلے میں کوئی سوال جواب ہوئے؟ جی، چیف منسٹر سندھ نے اپنے بیانیے میں جب انہیں موقع ملا اور ان سے اوورآل اس سچویشن پہ ریمارکس کے لیے کہا گیا، اپنی رائے دینے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے اپنے تمام اقدامات کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے اسی کو کنٹینیو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ جو دوبارہ انہوں نے اس بیانیے کو دہرایا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ان اقدامات کی پر نظر ثانی کریں، اور پہلے آپ ان کے اثرات کا جائزہ لیں کہ کیا ان سے آپ کو جو آپ کے مطلوبہ نتائج ہیں کہ کرونا کو پھیلاؤ سے روکنا ہے، آپ نے وہ اچیو کیے ہیں۔ اگر وہ اچیو ہوئے ہیں تو یہ پالیسیز کنٹینیو کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ اس سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملی تو پھر لوگوں کو دوہری اذیت کا شکار نہ کریں، ان کو ایز آؤٹ کریں اور ٹارگٹ اپروچ کے ساتھ جائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشقاوان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے کورونا اور کورونا کے معاملات میں حکومت کی طبی حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا ٹیک تھا آپ کا جو آپ نے آج کی میٹنگ میں کمانڈ اور جو ہمارا کنٹرول اتھارٹیز ہیں ان کو بریف کیا، جس کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پریشان سی نظر آ رہی ہے پچھلے چند دنوں سے، اور بار بار بات ہو رہی ہے کہ 15 دن جو ہیں آنے والے جو ہیں یہ بہت ہی سیریس ہیں، یہ بہت ہی سیریس اس پہ کنسرن ہے، بہت ہی فکر ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں ان پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں اور دنیا بھر کے بھی، لیکن ظاہر ہے بہت خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر کے ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں، خاص طور پہ جو نئی انفیکشنز ہیں ان کی کیا شرح چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو اموات واقع ہو رہی ہیں روزانہ کے بیسس پہ ان کی کیا تعداد ہے، کتنے لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں جو ظاہر کرٹیکلی سک ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے جو ہیں اس میں انتہائی احتیاط اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے سارے ملک کو۔ اور اس کی آپ پوچھیں گے کیا وجہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی ایپیڈیمک کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کی ٹریجیکٹری ایک بنائی جاتی ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اضافہ جو کیسز کا ہے وہ ہوگا، اور ہمیں پوری طرح اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ٹیکل کر سکے۔ اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، پریونشن ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو تمام آداب، جو چیزیں، جو طور طریقے ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں یا پچھلے مہینے بھر میں سیکھے یا اڈاپٹ کیے، ان کو اگر ہم قائم رکھیں تو ابھی بھی ہم اس کی جو تیزی ہے ایپیڈیمک کی اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے سفر نہ کریں۔ صاحب بتائیے مجھے کنسرن کیا ہے، جو ہمارے جو نمبرز ہیں، جو کہ آئی ٹرسٹ کے یہی نمبرز ہیں، جو نمبرز ہیں تو اس میں جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی پرسنٹیج جو ہماری پازیٹیو آتی ہے، ہماری جو خدا نخواستہ جو اموات ہیں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ مور اور لیس وہی ہیں جو کہ تھرو آؤٹ ہماری رہی ہیں۔ پنجاب میں تو وہ کافی بہتر ہیں، سندھ میں تھوڑی سی شاید ایگریویٹ ہوئی ہوں گی، مگر کوئی مجھے وہ نمبرز میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو ریفلیکٹ کرے وہ پریشانی جس کی آپ اور گورنمنٹ کے دوسرے لوگ عکاسی کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بالکل آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں گہری نظر سے اس کو دیکھا ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور فوراً اپریشیٹ کریں گے۔ دیکھیے جو اموات آج ہو رہی ہیں وہ لوگ آج تو انفیکٹ نہیں ہوئے، ان کو انفیکشن آج سے تقریباً مثال کے طور پہ 2 ہفتے پہلے ہوئی ہوگی، تو 15 سے 18 دن کا آپ گیپ ٹپکلی تصور کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی اموات کی شرح آج ہے وہ 2 ہفتے پہلے کی انفیکشن کی شرح سے کچھ ایک مطابقت رکھتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑیں تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ انفیکشن کے نمبرز روزانہ کے تھوڑے سے بڑے ہیں پہلے کی نسبت، اس میں تو اضافہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیریس مریضوں کی یا خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے لیکن خدا نخواستہ اموات کی شرح میں بھی کچھ اضافہ آ سکتا ہے۔ اس کی بیسس صرف یہ ہے کہ گزشتہ ٹریجیکٹری کو دیکھ کے ہم تھوڑا سا ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کرے کہ جیسے آپ نے کہا یہ چیز فلیٹ یا اسٹریٹ رہے جیسے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو نیشنل پریپریشن ہے اس کو تو ہمیشہ ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ ورسٹ سچویشن کو یا زیادہ ٹف سچویشن کو دیکھ کے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، ایسی کوئی جسے کہتے ہیں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی انفارمیشن۔ سمجھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ماڈلنگ کر رہے ہیں اس میں یہ جو نمبرز ہمارے ہیں، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پلیٹو کرے، ہم پیک پہ پہنچیں، پھر اس کے بعد وہاں سے ٹیپر ڈاؤن کرے گا جیسے ساری دنیا میں ہوا ہے۔ کیا آپ لوگوں کا گیس ہے، کیا آپ لوگ کی ماڈلنگ کہتی ہے کہ ہم پلیٹو پہ پہنچے یا ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی پیک کی طرف؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے، آپ کے سوال کا جواب کہ کیا ہم پیک پہ پہنچ گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم پیک پہ پہنچے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کچھ 1-2 ہفتے اور اس کے واضح ہونے میں لگیں کہ ہم پیک پہ کب پہنچے ہیں یا کب پہنچیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ
جتنا بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی آپ بات کر دیں، خیر ہمارے یہاں ابھی تھوڑا ریلیکس ہوا ہے، پنجاب کے پی وغیرہ میں، سندھ میں بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس انداز کا لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. مطلب جس چیزوں کو آپ کرتے ہیں کہ کانگریگیشن نہ ہو پائے، آپ کے شاید علم میں ہو کہ ابھی بھی سندھ وغیرہ میں، کراچی میں، یہ تمام لاک ڈاؤنز کے باوجود مساجد میں 55-60-70% مساجد میں نمازیں ایز یوزول ہو رہی تھی، لوگوں کی کانگریگیشن ہو رہی تھی. پھر یہ راشن لینے کے لیے، پھر دوسری چیزوں کے لیے لوگوں کے جم گٹے لگ رہے تھے. احساس پروگرام کا آپ نے سین دیکھا ہے، پنجاب کا آپ کو پورا پتہ ہے. یعنی کہ وہ ہم لاک ڈاؤن کہہ تو رہے ہیں، بٹ ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ جیسا کہ ہم نے دنیا میں لاک ڈاؤن دیکھا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. مگر اس کے باوجود یہ جو نمبرز ہیں یہ آپ کو somehow انکریج کرتے ہیں کہ اس کو ایسی ہی چلنے دیں جس انداز کا یہ لاک ڈاؤن ہے. کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے یہ پینڈیمک سپریڈ ہو رہی ہوتی تو ہمارے نمبرز تو بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں. بجا آئی تھنک آپ کی بالکل آبزرویشن ایبسولوٹلی درست ہے. وہ یہ کہ میرے خیال سے جب میکسیمم بھی وہ جو 2 ہفتے جس میں ہمارے ہاں سپوزٹلی میکسیمم لاک ڈاؤن بھی تھا، تو جو تھوڑا بہت میں نے ڈیٹا دیکھا، دیکھیں اس کا کوئی میجر تو ہے نہیں ہمارے پاس ڈائریکٹ، لیکن آبزرویشن سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں پھر ایک میجر تھا، وہ گوگل موبلٹی ڈیٹا تھا جو انہوں نے ریلیز کیا پاکستان کے لیے. تو اس میں اس کی جو افیکٹونیس تھی کچھ 60% کے قریب تھی ایٹ اٹس بیسٹ میرے خیال سے. تو یہ بالکل آپ کی آبزرویشن کریکٹ ہے کہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم یہ 100% نہیں تھی. پھر شہروں میں اور قصبوں میں اور گاؤں میں ظاہر ہے ہر جگہ کا تھوڑا فرق ہے، لیکن چلیں اگر شہروں کو ہی لے لیں تو اس میں اس وقت تو تھی، اور پچھلے 2 ہفتے سے 10 دن سے اس میں آبویسلی ایک کمی آئی ہے، یعنی موومنٹ بڑھ گئی. واضح آپ سڑک پہ نکلیں تو سمجھ آ جاتی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اس وقت یہ کہنا کہ اس کا فرق پڑے گا، کتنا پڑے گا اور کس ڈگری تک پڑے گا، اور ہمیں کتنا لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک جسے کہتے ہیں سوال ہے جس کا واضح یا 2 ٹوک جواب آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہاں 2-3 چیزیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے. ایک چیز یہ کہ جب ہم نے بیماری کی ٹریجیکٹری دیکھی، آپ نے ڈیزیز ماڈلنگ کیا، اس کی ایپیڈیمک کی بات کی، تو ہمیں لگا کہ 24 مارچ کے بعد جو ڈیزیز کا ڈبلنگ ٹائم ہے وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا. اور پہلے ایک سٹیج پہ 1-2 دن پہ بھی تھا، پھر کرتے کرتے اب اس وقت کوئی تقریباً 10 دن کے لگ بھگ گئی ہے، اس سے تھوڑا زیادہ. تو جو ٹریجیکٹری تھی، یعنی جو اس کی تیزی تھی، اس میں تھوڑی مندی آئی. اب کیا وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا؟ ہمارا خیال ہے کہ ہوا، کیونکہ اس وقت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپیکٹ ہوئی ہو. لیکن اس کو پروو کرنا ظاہر ہے وہ ایک سائنسی سوال بن جاتا ہے، لیکن ایکشن آئٹم کے حساب سے ضرور فرق پڑا. ڈاکٹر صاحب جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے ویری لیمیٹڈ ہے، ویری شارٹ، ایک یہ کوئی ویسے نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ جو جنرلی کافی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اے سمپٹومیٹک ہیں، یا یہ کہ بہت ہی مائلڈ سمپٹومیٹک ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ یہ اس بات کو انکریج کرتے ہیں جی فکر نہ کرو یا کرو، لیکن کچھ ہمارے پاس پتہ ہے کہ دنیا میں کتنے اے سمپٹومیٹک ہو رہے ہیں، کتنے سیویئرلی انفیکٹڈ کیسز ہیں، کتنے جو ہیں وہ بہت کرٹیکل سچویشن میں چلے جاتے ہیں. وہ نمبرز وغیرہ ہمارے کوئی کمپیریبل ہیں دنیا میں؟ کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کیا بہت ہی اے سمپٹومیٹک ٹائپ کا رہا ہے. جی دیکھیں، جو اگین میں اس کو جو آپ نے بات کی، میں اس کو یہ کہوں گا کہ فی الحال یہ قدرے اینیکڈوٹل ہے، یعنی یہ آبزرویشن کی تک ہے، اس کی سائنٹیفک یا مستند ایویڈنس ہم ابھی نہیں بنا سکتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے زائرین تھے، ان میں بھی بہت کوئی بیڈ آؤٹ کم ہم نے اس طرح سے ایٹ لیسٹ اس گروپ میں نہیں دیکھی. اسی طرح ہمارے بہت اور گروپس ہوئے جو کہ ایکسٹینسولی ٹیسٹ ہوئے، جن میں ٹیسٹنگ ہوئی، ہمیں سب کا پتہ چل گیا کون پازیٹیو ہیں، اور اس میں جسے کہتے ہیں خدا نخواستہ ڈیتھس جو تھیں وہ قدرے کم تھیں یا اکا دکا تھیں، بہت زیادہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوئے. لیکن میں ایک تھوڑا سا کوشچن آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہم نے اپنے اینیکڈوٹ سے چھوٹے محدود مشاہدے کے ذریعے جو چیزیں دیکھیں، اس کو ہم لارجر پاپولیشن پہ اس لیے نہیں ایکسٹراپولیٹ کر سکتے کیونکہ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا بھر میں بھی جو ٹوٹل نمبر ہے وہ کیا ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ بول رہے ہیں اسمپٹومیٹک. اب کسی شخص کو علامات ہیں ہی نہیں بیماری کی، اس کا تو پتہ نہیں چلے گا. سو وہ جو پول ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایز اے پروپورشن آف دیٹ ٹوٹل اموات جو ہیں وہ کم ہوں. لیکن چونکہ یہ ہزاروں لاکھوں ممکن ہے کروڑوں لوگوں تک ایونچولی انفیکشن پہنچ جائے، تو اس کا 1% بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو صرف جو انگزائٹی ہوتی
ہوتی ہے پلانر کے لیے، ڈیسیجن میکر کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وبا ہے، اس نے آہستہ آہستہ سپریڈ کرنا ہی ہے، لیکن اس میں سے کتنے فیصد اصل میں ہیں جو کہ بیمار ہوتے ہیں. اب اوریجنل فگرز یہ تھیں جب چین سے آئیں کہ جی تقریباً 20% لوگ جو ہیں ان کو مثال کے طور پہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور تقریباً 5% لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. یہ اس وقت کی ان کی اعداد و شمار تھیں. اب اگر سوائے اس کے کہ آپ ساری پاپولیشن کو ٹیسٹ کر چھوڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ مینز ہوں، پھر تو آپ اس پہ کوئی تعین کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس کی کتنی % جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے. لیکن موجودہ سچویشن میں چونکہ ہم ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ کی بھی بڑھانا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے بیمار مریضوں کی شرح ہے، جو آکسیجن پہ ہیں یا وینٹیلیٹر پہ ہیں یا خدا نخواستہ پھر جن کی ڈیتھ ہوگی، ان کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس چیز میں تھوڑا کانفیڈنس دے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 ہفتے کے لگ بھگ عرصے میں یہ خاصا کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کیا واقعی ایسے ہے یا کیا صرف ابھی ہم اپنی ایپیڈیمک کے ذرا ارلیئر فیز پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی امپورٹنٹ مفید معلومات دے رہے تھے کورونا کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی پر. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا میں ایک نیا ایکسپیرینس دبئی کرتا آیا ہے. آج اس نے ایکسپیرینس کیا ہے، کورونا زدہ دنیا پہ پہلا پتھر مارا ہے. دبئی کو آج کھول دیا ہے اور اس کے ساتھ شرطیں لگائی گئی ہیں، مگر تمام شاپنگ مالز، تمام دکانیں، تمام پبلک ٹرانسپورٹ، دفاتر سب کھولنے کا اعلان ہو چکا ہے. اس کی بات کرتے ہیں، اس عظیم تجربے کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرونا لاک ڈاؤن کے انتہائی گھٹن زدہ عالمی ماحول میں دبئی سے تازہ ہوا کا جھونکا نمودار ہوا ہے. ایک بار پھر وہاں کی حکومت نے پہل کی ہے دنیا میں مختلف چیزوں کے حوالے سے. دنیا میں دبئی کی اپنی ایک پہچان ہے. آج بھی دبئی نے اپنی پہچان برقرار رکھی، پہل کی، اور آج سے دبئی میں دکانیں، شاپنگ مال، سپر سٹورز، ریسٹورانٹس، کیفے، پبلک ٹرانسپورٹ، تمام سرکاری اور نجی دفاتر، ہیئر ڈریسر سیلونز، پارکس سب کھول دیے. صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک عوام کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی. لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. اب وہاں پر بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. ہر شعبے کے لیے علیحدہ SOPs ہوں گے. یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اس انداز سے دبئی نے کیا ہے، اور وہاں کے لوگ اس پر بے پناہ خوش ہیں. وہاں پہ رہنے والے تمام لوگ اس وقت ایک جشن کی سی کیفیت ہے. تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دبئی کے ڈیرہ کی صورتحال، کرامہ کی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح کے مناظر کئی جگہ اس وقت دبئی میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ دبئی کی حکومت نے کھلی آزادی دے دی ہے لوگوں کو کہ اب نہ کورونا ہے نہ لاک ڈاؤن ہے، جو جی میں آئے کرے. نہیں، اس کے لیے سخت شرائط بھی نافذ کی گئی ہیں. اس کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ ضرور صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک نکل سکتے ہیں، کیفیز میں جا سکتے ہیں، شاپنگ مالز میں جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، دفتر جا سکتے ہیں، دکانیں کھول سکتے ہیں، دکانوں میں شاپنگ کر سکتے ہیں، مگر یہ سب کچھ ایک دائرہ کار میں ہوگا. شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک کھلیں گے. شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ کی گنجائش کے 30% افراد کو آنے کی اجازت ہوگی. 12 سال سے چھوٹے بچوں اور 60 سال سے بڑے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ریسٹورنٹ کو صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک فوڈ ڈیلیوری کی اجازت ہوگی. شاپنگ مال میں مسجد، سینما ہالز، پلے لینڈ اور چینجنگ روم بند رہیں گے. رہائشی ہوٹلز میں جمنیزیم، سوئمنگ پول اور مساج پارلر نہیں کھولے جائیں گے. ہیئر ڈریسر اور سلون میں بال کاٹنے کے علاوہ کوئی سروس نہیں ہوگی. سرکاری و نجی دفاتر میں 30% لوگوں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی. دفاتر 6 گھنٹے کے لیے کھلیں گے. حاملہ خواتین، بزرگ، ملازمین نہیں آئیں گے. پرسوں 26 اپریل سے میٹرو بس اور ٹیکسی کا آغاز بھی کر دیا جائے گا. میٹرو بس صبح 7 سے رات 11 بجے تک چلائی جائے گی. 2/3 نشستیں خالی ہوں گی. پرائیویٹ کار میں 3 افراد اور ٹیکسی میں 2 سے زائد مسافر سفر نہیں کر سکتے. رشتہ داروں کے گھر جانے اور پارکس میں ورزش کی اجازت ہوگی. پبلک پارکس میں ایک جگہ پر 3 لوگ 2 گھنٹے تک ورزش کر سکتے ہیں. اور چاہیے کیا، یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو دبئی نے دیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. دبئی جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سٹی ایڈیٹر خلیج ٹائمز آسمہ علی زین. بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. آپ بتائیے گا، یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ
ایک پورا ماحول جنریٹ ہو رہا ہے. ویسے تو فرائیڈے ہے, آفیسز وغیرہ تو سب بند ہی رہتے ہیں. اس کا پورا جلوہ جو ہے, یہ پورا جو ہم سین دیکھیں گے وہ کل دیکھیں گے. لیکن اب بھی جو ہمارے پاس فوٹیجز آ رہے ہیں, دبئی میں کئی مقامات پہ لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. جی بالکل خان صاحب, اصل میں اتنے ٹائم اندر بند رہنے کے بعد جو ہے وہ نیچرلی جو ہے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. وہ روز یہی سوال کرتے تھے کہ ہم کب نکل سکیں اور جو ہے کب ہم باہر جا سکیں. لیکن آج کیونکہ رمضان کا پہلا دن تھا اور جو ہے وہ مسلمان تو موسٹلی جو ہے وہ سارا دن گھروں میں ہی رہے ہیں کیونکہ مسجدیں بھی بند ہیں. لیکن بہت سارے اور لوگ جو ہیں جن کو پرمٹس چاہیے ہوتے تھے باہر نکلنے کے لیے, اب وہ بغیر پرمٹ کے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال دیر از اسٹل اے لمیٹیشن, وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا دن جو ہے وہ باہر جائیں گے. ان کو جو ہے مالز میں بھی 3 گھنٹے جانے کی اجازت ہے, ٹوائس اے ویک جا سکتے ہیں. اور آج سے جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے واک کرنے کے لیے بہت سارے لوگ نکلے ہیں. اچھا, فی الحال یہ جو انیشیٹو ہے یہ دبئی کی اسٹیٹ کے لیے ہے, یہ دوسری جو ریاستیں ہیں عجمان ہے یا ابوظہبی ہے یا شارجہ ہے, العین ہے, فجیرہ ہے, وہاں پہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے؟ ایکچوئل میں دبئی میں سب سے زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا, اسی لیے دبئی میں جو ہے یہ اس کو پارٹلی ان سٹیجز کھول رہے ہیں. دوسری جو اس کے ایمریٹس تھیں ان میں اتنا زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ رات 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ ڈس انفیکشن ڈرائیو چلتی تھی, اور اس کے لیے اسٹرکٹلی جو ہے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے, اور وہ الاؤڈ بالکل نہیں تھا. دن کے ٹائم بھی بالکل ضرورت کے تحت وہ باہر نکلتے تھے اور اننیسیسری جو ہے وہ نہیں نکلتے. بہرحال دبئی میں جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا پچھلے 2 ہفتے سے. شارجہ اور دوسری جو ایمریٹس ہیں وہ دبئی کے ایکسپیرینس کو بلکہ پوری دنیا بہت کلوزلی واچ کرے گی کہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے, کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. کرونا کو کوئی اس سے زیادہ کوئی اسپریڈ تو نہیں ہو جاتا, کیونکہ یہ بھی بڑا ایک نروس ٹائمز ہوگا دبئی کے لیے بھی, اور پوری دنیا پھر اس کو واچ کرے گی, اور پھر شاید یہ پوری دنیا میں اسی طرح کے سین ہم دیکھیں. جی بالکل بالکل, مطلب دبئی نے جو ابھی سیٹ کیا ہے ان 4 سٹیجز, انہوں نے پارشلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ایز کرنا شروع کیا ہے. دس از ایکچولی سم تھنگ فار آل ادر گورنمنٹس ٹو فالو اینڈ لرن, اور یہ سلولی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وچ از ایکچولی گوئنگ ٹو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کہ ہماری بہتری کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے, اور یہ دنیا اس سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. they have really worked hard on this. بہت بہت شکریہ آسماء علی حسین, سابق سٹی ایڈیٹر خلیج ٹائمز, ہمارے ساتھ دبئی سے موجود تھی. ایک ایکسپیرینس کیا ہے, عالمی ایکسپیرینس کیا ہے, پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے. دبئی نے آج لاک ڈاؤن عملاً ختم کر دیا ہے, ریسٹرکشنز اپنی جگہ موجود ہیں مگر سب کچھ کھول دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد کے ساتھ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.